बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रुकू नंबर 14 का आगाज होता है, सूरह आल इमरान है, आयत नंबर 54 से आगाज करते हैं और पारा नंबर 3 चल रहा है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, इज़ क़ाल अल्लाहु या ईसा इन्नी मुतवफ़्फ़ीका व राफ़िउका इलय्या व मुतahhiरुका मिनल्लज़ीना कफ़रू व जाइलुल्लज़ीना इत्तबअूका फ़ौक़ल्लज़ीना कफ़रू इला यौमिल क़ियामह। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वो वक्त भी काबिल जिक्र है जब अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, ए ईसा, मैं तुमको वफात देने वाला यानी तुमको अपने कब्जे में लेने वाला हूँ और दुनिया से बगैर मौत के अपनी तरफ उठाने वाला हूँ और उन लोगों से तुमको पाक अलग करने वाला हूँ। किन लोगों से? किन लोगों से पाक अलग करने वाला हूं? जो मुनकिर हुए, जिन्होंने इनकार किया, उनसे पाक करने वाला हूं, उनसे अलग करने वाला हूं। और उन लोगों को जिन्होंने तेरी पैरवी की यानी मुसलमानों और नसारा में से, जिसने तेरी तस्दीक की, उन लोगों पर जो तेरे मुनकिर हुए, क़यामत तक के लिए गलबा देने वाला हूं। और वो मुनकरीन यहूद हैं। वो मुनकरीन कौन है? यहूद हैं, जिन्होंने इनकार किया किसका? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का। फ़अम्मल्लज़ीन कफ़रू फ़अुअज़्ज़िबुहुम अज़ाबन शदीदन फ़िद दुनिया वल आखिरति वमा लहुम मिन नासिरीन। अल्लाह ताला ने इस आयत के अंदर वाज़े तौर पर उन लोगों के लिए फरमा दिया कि मैं उन तुम्हारी मदद करने वाला हूँ और उन लोगों पर जो तेरे मुनकिर हुए, क़यामत तक के लिए गलबा देने वाला हूँ। और वो मुनकरीन यहूद हैं, वो यहूद पर दलील और तलवार के जरिए गालिब रहेंगे। यानी यहूद पर किस तरह से अल्लाह ताला उनको किस तरह से गालिब लाएगा? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको तलवार के जरिए से, और अल्लाह ताला उन पर उनको गालिब लाएगा उनको दलील के एतबार से, क्योंकि अल्लाह ताला इल्म भी उनको अता करेगा। फिर अल्लाह ताला फरमाती है अल्लाह ताला फरमाती है यहाँ पर कि सुम्मा इलैया मरजिउकुम फ़अहकुम बैनकुम फ़ीमा कुंतुम फ़ीही तख्तलिफून। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि फिर तुम सबको वापसी मेरी तरफ होगी। तुम सब की वापसी, सब इंसानों की वापसी अल्लाह ताला की तरफ होगी। तो फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं, सो मैं तुम्हारे दरमियान दीनी मामले में फैसला करूंगा। किस मामले में? सो जिन लोगों ने कुफ्र किया तो मैं उनको सख्त अजाब दूंगा और दुनिया में उनको कत्ल और कैद और जजिया के जरिए और आखिरत में आग के जरिए, उनको कोई उस अजाब से बचाने वाला नहीं होगा। जो लोग ईमान लाए और जिन लोगों ने नेक अमल किए, अल्लाह ताला उनको, इन लोगों को, ये अल्लाह ताला ने इस आयत के अंदर उन लोगों का जिक्र कर दिया, वहां से तौर पर खोल खोल कर बयान कर दिया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस तरह से उन लोगों को दुनिया में भी उनको रुस्वा करेगा, करवाएगा, कैद करवाएगा, और जजिया के जरिए से जो बाकी रही सही वो जो माल कमाते हैं, उस जजिए का अदा करने के बाद वो उनका माल का भी खसारा वो पाएंगे, क्योंकि उस जजिए को अदा करने से उनके अमाल में कोई ज्यादती नहीं होगी। अल्लाह ताला उनको कोई फायदा ना देगा, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके माल में भी कमी लाएगा। उनको किसी सूरत में भी कहीं पर भी कोई फायदा हासिल ना होगा। अब यहाँ पर एक बहुत अहम तरीन बात समझने को जो हमें चाहिए, वो क्या है कि रूह का कब्ज करना दर हकीकत ऐसा होता है कि अल्लाह ताला, जिस्म जमीन पर मौजूद होता है लेकिन रूह इंसान के जिस्म से निकल जाती है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ पर क्या फरमाया? इज़ क़ाल अल्लाह, जब कहा अल्लाह ताला ने, इज़ क़ाल अल्लाहु या ईसा इन्नी मुतवफ़्फ़ीका, कि हम आपको फोत करने वाले हैं, व राफ़िऊका, और उठाने वाले हैं। यानी अल्लाह ताला ने फरमाया कि पूरा का पूरा उठाने वाले हैं। इससे बहुत अहम तरीन बात जो समझने को मिलती है कि उनके रूह और जिस्म को, दोनों को इकट्ठे उठाया गया। ऐसा हरगिज नहीं हुआ कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की रूह को जमीन पर रूह को उठा लिया गया और जिस्म को जमीन पर छोड़ दिया गया, बल्कि अल्लाह ताला ने उनको रूह और जिस्म दोनों के साथ ही उनको उनको जमीन से उठाया। अब यहाँ पर बहुत अहम तरीन बात समझने को हमें मिली, और यहाँ पर जो हमें अब समझने को एक और बात है कि जो बनी इसराइल सदियों से मुसलसल नाफरमानी कर रहे थे और बार बार अल्लाह ताला की तंबीह को, और अल्लाह ताला जिन जिन बातों से उनको रोक रहे थे, उनसे मजीद बिगड़ते जा रहे थे, और वो पह दर पे अंबिया को कत्ल कर रहे थे, और हर उस साले बंदे का भी कत्ल कर रहे थे, उसके खून के प्यासे हो जाते थे, जो नेकी करता और नेकी की तरफ दावत भी देता था।
اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان پر حجت تمام کرنے اور انہیں ایک آخری موقع دینے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام جیسے دو پیغمبروں کو بیک وقت اللہ تعالیٰ نے اکٹھے مبعوث فرمایا، جن کے ساتھ جن کے ساتھ انہوں نے اللہ تعالیٰ نے اپنی کھلی کھلی نشانیاں ان کے ساتھ بھیجی کہ وہ ان سے انکار نہ کریں، لیکن پھر بھی ان لوگوں نے انکار کیا، اور انہوں نے ان کے حق اور سچا ہونے سے مکمل طور پر انکار کر دیا۔ اب بنی اسرائیل نے اس آخری موقع کو بھی ہاتھ سے کھو دیا، اور صرف اتنا ہی نہیں کیا، ان دونوں پیغمبروں کی دعوت رد کر دی، بلکہ ان کے ایک رئیس جو وہاں پر اس وقت رئیس جو سب سے امیر ترین تھا، اس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام جیسے بلند اور اعلیٰ مرتبہ انسان کا ان کا سر ایک رقاصہ کی فرمائش پر قلم کروا دیا۔ رقاصہ یعنی کہ ایک طوائف کی فرمائش پر ان کا سر قلم کروا دیا۔ کس کا؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی کا سر ایک رقاصہ کی کہنے پر قلم کروایا گیا، اور ان کے علماء اور فقہا نے سازش کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ رومی سلطنت سے سزائے موت دلانے کی کوشش کی۔ اس لیے بنی اسرائیل پر مزید مزید ان پر محنت کرنا اور ان کو مزید اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف بلانا بالکل فضول تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو واپس بلا لیا اور اعلان کرا دیا کہ اب بنی اسرائیل کی سرداری اور ریاست کا دور ختم ہو کر بنی اسماعیل کو، یہ بنی اسرائیل تھے، اب بنی اسماعیل کا دور شروع ہونے والا ہے، اور قیامت تک کے لیے بنی اسرائیل پر ذلت کی زندگی کا فیصلہ لکھ دیا گیا۔ واقعات اور حالات کی رفتار کے اعتبار سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا یہ انجام صاف نظر آ رہا تھا کہ یہود انہیں گرفتار کریں گے اور ان پر مقدمہ چلائے بغیر نہیں رہیں گے، اور پھر رومیوں کی عدالت میں لے جا کر سزائے موت ان کو دلوائیں گے۔ یہ ارشاد الہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تسکین کے لیے اسی گرفتاری کے موقع پر ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو یہاں پر لفظ استعمال کیا متوفی کا، اس سے یہ لازم نہیں، اس سے کیا ہوا کہ لازم نہیں کہ موت انسان کو فوری طور پر آ گئی اور ان کو جسم کے ساتھ ان کی جسم سے ان کی روح کو نکال لیا گیا۔ یہاں پر متوفی کا یعنی کہ اس سے مراد کیا ہے کہ تمہاری موت کا تو وقت مقرر جب بھی ہم نے کر دیا وہ تو ہے، لیکن تمہارے دشمن تمہاری ہلاکت کے منصوبے میں ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سیو کرنے کا ایک اللہ تعالیٰ نے طریقہ اپنایا۔ وہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو انہی لوگوں کے درمیان میں سے آسمان پر اٹھا لیا۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے رفع جسمانی کو قرآن مجید میں یہ تو موجود نہیں کہ کس طرح سے ان کو اٹھایا گیا، کس طرح سے ان کو زمین سے اٹھایا گیا، لیکن ہمیں احادیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، کلیئر پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان لوگوں کے درمیان سے ہی کس طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جسم اور روح کے ساتھ ہی زمین سے اٹھا لیا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو معجزات تھے وہ اور کسی بھی نبی کے ساتھ وہ نہیں تھے۔ سب سے پہلی بات، بن باپ کے ان کو پیدا کیا گیا، اس کے بعد ان کو روح کے ساتھ ان کے جسم کو بھی پورا کا پورا مکمل طور پر زمین سے اٹھایا گیا۔ اب ایک اور اہم ترین بات، جو ایک مسئلہ ہے جس پہ سارے لوگ بڑے پریشان ہیں، وہ کیا ہے کہ مسئلہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں، کہ دنیا میں صرف یہودیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام مقتول ہو کر دفن ہو گئے، یعنی کہ ان کو قتل کیا گیا اور ان کو دفن کر دیا گیا اور پھر زندہ نہیں ہوئے۔ ان کے اس خیال کی حقیقت قرآن مجید کی سورہ نساء میں واضح کر دی گئی، اور اس آیت میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ میں بھی اس کی طرف اشارہ کر دیا ہے کہ حق تعالیٰ نے، اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دشمنوں کی چال اور تدبیر کو خود انہی کی طرف لوٹا دیا، کہ جو یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے لیے مکان کے اندر گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ایک شخص کی شکل و صورت تبدیل کر کے بالکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صورت میں ڈھال دیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ آیت کے الفاظ یہ ہیں کہ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، نہ انہوں نے عیسیٰ کو قتل کیا نہ سولی پر چڑھایا، لیکن تدبیر حق نے ان کو شبہ میں ڈال دیا، وہ شبے میں پڑ گئے کہ اپنے ہی آدمی کو قتل کر کے خوش ہو گئے۔ نصارہ کا یہ کہنا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام
جو مقتول ہوئے، مقتول تو ہو گئے، اور مگر پھر وہ دوبارہ زندہ کر کے آسمانوں پر انہیں اٹھا لیا گیا. یعنی کہ وہ کہتے تھے کہ نصارہ کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل تو کیا گیا، اور پھر ان کو دوبارہ زندہ کر کے آسمانوں پر اٹھا لیا گیا. اب یہ جو آیت ہم نے پڑھی ہے، اس آیت سے ان کی اس غلط خیال کی بھی تردید ہوتی ہے کہ جیسے یہودی اپنے ہی آدمی کو قتل کر کے خوشیاں منا رہے تھے، اس سے یہ دھوکہ عیسائیوں کو بھی لگ گیا کہ قتل ہونے والے عیسیٰ علیہ السلام ہی ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے لفظ جو استعمال کیا وہ کیا استعمال کیا؟ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا لفظ شبہ لہم، کہ ان کے لیے شبہ لہم، کہ ان کے لیے یہ بات مشتبہ ہو گئی. یہ بات ان کے لیے مشتبہ ہو گئی کہ نصارہ نے یہودیوں کو سچا سمجھا. ان دونوں گروہوں کے اگر مقابلے میں اسلام کا وہ عقیدہ جو اس آیت اور دوسری کئی آیتوں سے واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان یہودیوں کے ہاتھ سے نجات دینے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح کے ساتھ اور جسم کے ساتھ زندہ آسمان پر اٹھا لیا. نہ ان کو قتل کیا جا سکا اور نہ ہی انہیں سولی چڑھایا گیا. وہ زندہ آسمانوں پر موجود ہیں، اور قرب قیامت کے یعنی کہ قیامت کے قریب آسمانوں سے ان کا نزول فرما کر یہودیوں پر اللہ تعالیٰ ان کو فتح دے گا، اور آخر میں ان کو طبعی موت ان کو آئے گی. اب آگے ہم دیکھتے ہیں اگلی آیت کے اندر کہ اللہ رب العزت کیا ارشاد فرماتے ہیں. وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگلی آیت میں کہ اب ان لوگوں کی بات کی جا رہی ہے جو لوگ اللہ تعالیٰ جو لوگ آخرت پر ایمان لاتے ہیں، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں ایمان بھی لاتے ہیں، اس کے ساتھ نیک عمل بھی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے تو میں ان کو پورا پورا صلہ دوں گا، اور اللہ ظالموں کو دوست نہیں رکھتا، یعنی ان کو سزا دے گا ظالموں کو. روایت کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بادل بھیجا تو اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا، تو ان کو ان کی والدہ نے پکڑ لیا اور رونے لگی. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا قیامت ہم کو جمع کرے گی، اور یہ واقعہ لیلۃ القدر میں بیت المقدس میں پیش آیا. یہ روایت ہے، ٹھیک ہے، جو اسرائیلی روایات ہیں اس کے مطابق ایسا ہوا. اچھا، اب کیا ہوا کہ اور تو اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا، تو ان کو ان کی والدہ نے پکڑ لیا اور رونے لگے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا قیامت ہم کو جمع کرے گی، اور یہ واقعہ لیلۃ القدر میں بیت المقدس میں پیش آیا. اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 33 برس تھی، 33، اور آپ کی والدہ اس کے بعد 6 سال زندہ رہیں. اور ایک روایت کے مطابق، ایک حدیث کی روایت کے مطابق آپ قیامت کے قریب نزول فرمائیں گے اور ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق فیصلہ فرمائیں گے، اور دجال اور خنزیر کو قتل کریں گے. خنزیر جس کا گوشت یہ حلال سمجھتے ہیں وہ حرام کرا دیا جائے گا، اور صلیب کو توڑ دیں گے اور جزیہ مقرر کریں گے. اور مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام 7 سال زمین پر قیام فرمائیں گے، اور ایک اور حدیث میں ہے کہ 40 سال قیام فرمائیں گے، اور ان کو وفات دی جائے گی، اور ان پر نماز پڑھی جائے گی، ان کا نماز جنازہ بھی پڑھا جائے گا. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اور اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کی جو ان کی جو مدت ہے زمین پر قیام کرنے کی، اس کے بارے میں مختلف رائے رکھی جاتی ہے کہ ان کو زمین سے بلند ان کو زمین سے جو ان کو اٹھایا جائے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، جو ان کو اس وقت جب وہ موت آئے گی وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہو کر فوت ہوں گے. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے محمد عیسیٰ علیہ السلام کا یہ جو واقعہ ہے جو ہم آپ کو سنا رہے ہیں، یہ بھی نشانیوں میں سے ہے. ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ.
کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کا علم نہیں تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو واقعہ ہم آپ کو سنا رہے ہیں یہ بھی نشانیوں میں سے ہے، کیونکہ یہ علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ تمام چیزوں کا ذکر کر کے بتا دیا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم. بلا شبہ یقیناً عیسیٰ کی شان عجیب بغیر باپ کے ان کی تخلیق میں اللہ کے نزدیک آدم کی شان عجیب کی مانند ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے آدم علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی پیدا کیا. اور یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر خاص طور پر فرمایا، بیان کیا کہ آدم کو جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے جسم کو مٹی سے پیدا فرمایا، پھر ان سے کہا کہ بشر ہو جاؤ. خلقہ من تراب ثم قال له كن فيكون. کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ انسان بن جاؤ، انسان ہو جاؤ. ہم نے ان کو مٹی سے پیدا کیا، پھر ہم نے اس کو بشر بنا دیا. اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے سے فرمایا کہ بغیر باپ کے پیدا ہو جاؤ تو وہ ہو گئے. یہ امر حق رب، حق، یہ جو امر ہے، یہ حکم حق تیرے رب کی طرف سے ہے. یہ بات اللہ تعالیٰ نے حق کر دی اور ثابت کر دی. پھر جو کوئی نصارہ میں سے آپ سے اس بارے میں حجت کریں بعد اس کے کہ آپ کے پاس عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں علم پہنچ چکا ہے، تو ان سے کہو اچھا آؤ ہم اپنے بیٹوں کو بلائیں اور تمہاری بیٹوں کو بھی اور اپنی عورتوں کو بھی اور تمہاری عورتوں کو بھی اور خود ہم تم بھی آئیں، یعنی کہ میں بھی آؤں اور تم بھی آؤ. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں سے، عیسائیوں سے کہا. فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ. کہ تم اپنے بیٹوں کو بھی لے کر آؤ، میں بھی اپنے بیٹوں کو لے کر آتا ہوں. تم اپنی عورتوں کو بھی لے کر آؤ، میں بھی اپنی عورتوں کو لے کر آتا ہوں، اور ہم خود بھی اس کے اندر شامل ہوں. کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہا تم سب کو اکٹھا کرو، اور تمہاری عورتوں کو بھی، اور خود تم بھی آئیں ان سب کو جمع کریں، پھر عاجزی سے دعا کریں اور جھوٹوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو. ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. اسی طرح کہیں اے اللہ عیسیٰ کے معاملے میں جھوٹے پر لعنت فرما. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہوں نے اس معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑا کیا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وفد نجران کو مباہلہ تو اللہ تعالیٰ نے پھر کیا فرمایا اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اچھا اس وقت معاملہ کیا ہوا کہ اس وقت معاملہ یہ ہوا کہ اے اللہ، جب یہ معاملہ ہوا تو اس وقت معاملہ یہ ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ اے اللہ عیسیٰ کے معاملے میں جھوٹے پر لعنت فرما. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب انہوں نے اس معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب جھگڑا کیا، جب ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑا کیا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وفد نجران کو مباہلہ کی دعوت دی. اس کو مباہلہ کہا گیا، یعنی کہ لعنت دی گئی اور اکٹھا کیا گیا. تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم اپنے معاملے میں غور کر لیں، پھر ہم آپ کے پاس آئیں گے. تو اس کے صاحب رائے نے ان سے کہا تم ان کی نبوت کو پہچان چکے ہو، یعنی کہ جو ان لوگوں کی یہودیوں کے جو اہل علم لوگ تھے، انہوں نے ان سے کہا کہ تم نبی کی نبوت کو پہچان چکے ہو، تم جانتے ہو کہ یہ نبی ہے. اور واقعہ یہ ہے کہ کسی قوم نے اپنے نبی سے جب مباہلہ نہیں کیا، جب بھی کسی قوم نے اپنے نبی کے ساتھ مباہلہ کیا تو وہ قوم ہمیشہ ہی ہلاک ہوئی. لہٰذا تم اس شخص سے صلح کر لو، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صلح کر لو. اس مباہلہ کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت کو، حضرت فاطمہ، حضرت امام حسن، امام حسین، حضرت علی، ان سب کو لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں آئے تھے. اور پھر کیا ہوا کہ انہوں نے کہا، ان کے اہل علم لوگوں نے کہا کہ تم ان سے صلح کر لو اور واپس چلے جاؤ.
وہ لوگ آپ کے پاس آئے اور حال یہ ہے کہ آپ مباہلہ کے لیے نکل چکے تھے، اور آپ کے ساتھ حضرت حسن اور حضرت حسین اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت علی تھے، اور آپ نے ان سے فرمایا جب میں بد دعا کروں تو تم آمین کہنا، تو انہوں نے مباہلہ سے انکار کر کے صلح کر لی۔ ان تمام یہودیوں اور عیسائیوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صلح کر لی۔ یہ وہ مباہلہ کا وقت تھا، تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صلح کر لی۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ مباہلہ کرنے والے نکلتے تو اس حال میں لوٹتے کہ نہ مال باقی پاتے اور نہ ان کے اہل زندہ رہتے، سب کے سب اسی جگہ پر مر جاتے، کیونکہ ان کے لیے یہ دعا کی گئی کہ جھوٹوں پر لعنت ہو اور ان پر موت واقع ہو جائے۔ یہ دعا کرنی باقی تھی ابھی، انہوں نے اس سے قبل ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کر کے انہوں نے کیا کیا، معافی کے طلبگار ہوئے، اور معافی مانگ کر انہوں نے اپنی جانوں کو بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان هذا لهو القصص الحق وما من الہ الا اللہ وان اللہ لهو العزیز الحکیم۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں بے شک یہ جو بات ہے یہ سچی خبر ہے، هذا لهو القصص الحق، یہ سچی بات ہے، وما من الہ الا اللہ، اور پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ جس میں شک نہیں اور اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، بے شک اللہ ہی زبردست، وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک اللہ ہی زبردست ہے، اپنے ملک میں حکمت والا ہے، اپنی صنعت میں، اپنے ہر کام میں حکمت ہے، اس کو ہر کام میں اس کو حکمت حاصل ہے، اس کے ہر کام میں دانائی ہے، اور اس کے ہر فیصلے میں حکمت ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، اور اگر تم اعراض کرو گے، اگر تم ایمان لانے سے اعراض کرو گے، ایمان سے منہ موڑو گے، تو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ مفسدوں کو بخوبی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مفسدوں کو پوری طرح سے ان سے واقف ہے، وہ پوری طرح سے واقف ہے ان کے ہر معاملے میں۔ جب یہ مباہلہ نہیں ہوا تو اس مباہلہ نہ ہونے کے بعد ان لوگوں کو، یہ لوگ جو تھے جب اس مسلمانوں کے ساتھ رہے تو پھر کیا ہوا کہ انہیں ان پر جزیہ طے کیا گیا، اس کے بعد انہوں نے جزیہ مسلمانوں کو ادا کیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی خیرہ خلقہ اجمعین، برحمتک یا ارحم الراحمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔